नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको परवेज इलाही की शराब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाकयात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। आज की पहली बड़ी खबर GHQ के एक इंतहाई हसास और बड़े फैसले के मुतल्लिक है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक हंगामी और इतना हसास फैसला क्यों करना पड़ा। इस फैसले से पहले एक हाई प्रोफाइल मीटिंग में एक आला तरीन सतह के इजलास में कौन सी 4 बासर और ताकतवर शख्सियात शरीक थी। GHQ का ये एक डिसीजन, GHQ का यही एक फैसला शहबाज शरीफ के लिए कैसे तबाहकुन साबित हुआ। शहबाज शरीफ ने इस फैसले को रुकवाने के लिए किन हालात में एक हंगामी कॉल की, इस कॉल पर शहबाज शरीफ को स्नब क्यों किया गया, इसी कॉल की तफसीलात कैसे लीक हुई। उसके बाद 2 मिस्टीरियस कैरेक्टर्स यानी 2 इंतहाई पुरस्कार किरदारों की खिदमात क्यों ली गई, इन दोनों किरदारों के नाम क्या हैं, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर 2 ताकतवर वजीरों और ISI के मुतल्लिक है। इन 2 वजीरों को 5 ताकतवर शख्सियात के सामने रुस्वा क्यों किया गया, ये दोनों वजीर कैसे रंगे हाथों पकड़े गए, इनमें से एक वजीर पर ISI ने छापा क्यों मारा गया, जब ये छापा मारा गया तो ये वजीर क्या करते हुए पकड़े गए, इस वजीर के मुतल्लिक जो शवाहिद हैं ये DG ISI के पास कैसे पहुंचे। DG ISI ने ये शवाहिद जब आर्मी चीफ तक पहुंचाए तो उन्होंने इस ताकतवर वजीर के साथ क्या किया। फौजी क़यादत ने इस ताकतवर वजीर को अमली तौर पर कैसे यरगमाल बना लिया। इसी वजीर के साथ फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या कुछ हुआ। जब इस वजीर के खिलाफ शवाहिद इसी के सामने प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखे गए तो इस पर सख्ता क्यों तारी हो गया, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर चौधरी परवेज इलाही की शराब पकड़े जाने और एक लड़की के मुतल्लिक है। इस पूरे ड्रामे से जुड़ी एक लड़की असल में कौन निकली, अब इस ड्रामे में क्या नया खौफनाक ट्विस्ट आया है, इसी वाक़े से जुड़ी लड़की ने किस जगह से और किस शहर से ट्रैवल किया था, इसके मोबाइल में किन 2 शख्सियात के नंबर थे, इन नंबर्स पर आखिरी मर्तबा कॉल कब की गई थी, इसी वाक़े से जुड़ी एक वीडियो किस तरह से लीक हुई, परवेज इलाही पर इस छापे की मुखबरी असल में किसने की थी, इसी अहम छापे के मुतल्लिक एक तहलका खेज किस्म की ऑडियो कॉल कैसे सामने आ गई, इस कॉल के दूसरी जानिब कौन सी अहम शख्सियत थी और इस छापे का जो मुखबिर है उसका राना सनाउल्लाह से क्या ताल्लुक है। और फिर इसी दौरान इस्लामाबाद के एक पौश इलाके में एक आलीशान बंगले में क्या कुछ होता रहा, इसकी अंदरूनी कहानी आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर और सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी एक हैरानकुन वीडियो भी अब सामने आ गई है। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, एक ताज़ा तरीन खबर है और ये इतनी अहम खबर है कि इसी एक खबर को पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने और पाकिस्तान के तमाम न्यूज चैनल्स ने इसी एक खबर को अपनी पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और GHQ के एक फैसले से जुड़ी ये खबर इतनी हसास नोयत की है, ये इतनी सेंसिटिव स्टोरी है कि इसी एक खबर पर पाकिस्तान के पूरे न्यूज चैनल जो है इनके प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में इस खबर को बड़े मानीखेज अंदाज से डिस्कस किया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि GHQ के फैसले से जुड़ी ये खबर कितनी अहमियत की हामिल है और ये कितनी हसास नोयत की खबर है। अब ये खबर उस वक्त आई जब ISI ने एक ताकतवर वजीर पर छापा मारा
اور پھر اس وزیر کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اب ISI کو اسی وزیر کے متعلق ایک بڑی سینسٹیو قسم کی اور حساس نوعیت کی انٹیلیجنس اطلاع ملی تھی۔ پہلے اس اطلاع کو اسیس کیا گیا، پہلے اس اطلاع کا جائزہ لیا گیا، اس کے بعد اسی اطلاع کے متعلق تحقیقات کی گئیں، لیکن جب تحقیقات کی گئیں ISI کے ہائیسٹ لیول پر تو اس وزیر کے خلاف جو شواہد تھے وہ اتنے تباہ کن تھے کہ ISI کے افسران جو ہیں یہ بھی حیران پریشان رہ گئے۔ یعنی جب انہوں نے ان شواہد کا جائزہ لیا تو وہ حیران پریشان رہ گئے، ہکا بکا رہ گئے کہ اس وزیر کے خلاف جو شواہد ہیں یہ کتنے مضبوط ہیں اور یہ وزیر اس قسم کی شرمناک حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ اب کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا، کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس وزیر کے خلاف اس قسم کے ناقابل یقین شواہد سامنے آ سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسا وزیر ہے جسے میاں نواز شریف کے انتہائی قریب سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ISI نے جب ان شواہد کو ویریفائی کیا تو یہ جو شواہد ہیں یہ پھر آرمی چیف کے سامنے رکھے گئے۔ اب یہ شواہد دیکھ کر آرمی چیف بھی حیران پریشان رہ گئے، اور اس کے بعد آرمی چیف نے سیف سائٹ پر انہی شواہد کی دوبارہ تحقیقات کا حکم دیا تاکہ اس طاقتور وزیر پر پکا ہاتھ ڈالا جا سکے، کیونکہ آرمی چیف نے بھی جب یہ شواہد دیکھے تھے تو ان کے لیے بھی یہ شواہد بڑے حیران کن تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے دوبارہ سے ISI کو یہ آرڈر کیا کہ ان شواہد کی دوبارہ تحقیقات کی جائیں، اور ISI نے پھر بڑے غیر معمولی حالات میں انہی شواہد کی دوبارہ سے تحقیقات شروع کی۔ اب یہ جو تحقیقات کا عمل تھا اس میں نہ صرف ملک سے 10-12 لوگوں کو انٹیروگیشن میں شامل کیا گیا، بلکہ ایک بڑی غیر ملکی جو شخصیت ہے اس کو بھی انہی تحقیقات میں شامل کیا گیا۔ اب یہ جو غیر ملکی شخصیت ہے اس کے پاس بھی اسی طاقتور وزیر کے خلاف بڑے ٹھوس قسم کے شواہد موجود تھے۔ یہ شواہد اس شخص نے ISI کے آفیشلز کے سامنے رکھے۔ ISI نے جب دوبارہ تحقیقات کی تو تصدیق ہو گئی کہ اس وزیر کے خلاف جو شواہد سامنے لائے گئے تھے یہ شواہد 100% درست تھے۔ اس کے بعد یہی جو شواہد ہیں اور یہی جو ثبوت ہیں یہ آرمی چیف کے سامنے رکھے گئے۔ آرمی چیف نے اپنی ٹیم کے ساتھ ان شواہد کا جائزہ لیا، ان کی دوبارہ سے تصدیق کروائی گئی، اور پھر ایک اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس میں یہ شواہد رکھ دیے گئے۔ اب اس اجلاس میں آرمی چیف خود بھی شریک تھے، اسی اجلاس میں DG ISI بھی شرکت کر رہے تھے، اس اجلاس میں پاک فضائیہ کے سربراہ بھی موجود تھے، اسی ہائی پروفائل میٹنگ میں پاک بحریہ کے سربراہ بھی موجود تھے، تینوں مسلح افواج کے سربراہان اس اجلاس میں موجود تھے، اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی اس اجلاس میں موجود تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی ہائی پروفائل میٹنگ تھی اور کتنا حساس نوعیت کا فوجی اجلاس تھا۔ اب یہ جو شواہد ہیں یہ اصل میں ایک غیر ملکی شخصیت نے سب سے پہلے آرمی چیف تک پہنچائے تھے۔ اسی غیر ملکی شخصیت نے آرمی چیف کو ایک ہنگامی پیغام بھجوایا تھا۔ اس ہنگامی پیغام میں آرمی چیف سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ مجھے ملاقات کے لیے کچھ وقت دیا جائے، کیونکہ میرے پاس آپ کے ایک وزیر کے خلاف بڑے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ اس کے بعد آرمی چیف نے اس اہم غیر ملکی شخصیت کو ملاقات کے لیے وقت دیا، اور جب یہ غیر ملکی شخصیت آرمی چیف کے پاس پہنچی تو اس نے اسی طاقتور وزیر کے خلاف جو شواہد ہیں یہ آرمی چیف کو پیش کیے، اور آرمی چیف نے جب یہ شواہد خود اپنی نظروں سے دیکھے اور جب ان کی جانچ پڑتال کروائی تو ان کے اپنے ہوش بھی اڑ گئے۔ اسی وجہ سے پھر انہوں نے ISI کو یہ حکم دیا کہ ان شواہد کی تحقیقات کروائی جائیں۔ اب ان شواہد کی جو تصدیق ہوئی تو اس کے بعد انہی ثبوتوں کو اور ان شواہد کو پرائم منسٹر ہاؤس میں پیش کیا گیا۔ یہ شواہد وزیر اعظم ہاؤس میں لے جائے گئے، اور یہ جو شواہد ہیں پھر وزیر اعظم ہاؤس میں پرائم منسٹر کی موجودگی میں ان کے سامنے رکھے گئے۔ اور یہ ایک ایسا اجلاس تھا جس میں یہ طاقتور وزیر خود بھی موجود تھا، یعنی جس کے خلاف یہ شواہد ISI نے اکٹھے کیے تھے، اور اس وزیر کی موجودگی میں اس کی جو کرپشن کے شواہد ہیں وہ پرائم منسٹر کے سامنے رکھے گئے۔ اب جس وقت یہ شواہد پرائم منسٹر کے سامنے اور اس وزیر کے سامنے رکھے گئے تو یہ وزیر اس وقت بڑا پریشان ہو گیا۔ اس وزیر کو اس وقت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے پاس اپنی وضاحت کے لیے کسی قسم کے کوئی دلائل نہیں تھے،
اور اس وقت یہ آرمی چیف کو سر کہہ کر ان کی خوشامد کرتا رہا کہ کسی طریقے سے مجھے سپیئر کر دیا جائے. لیکن اب اسی معاملے میں ایک بڑا ہی حیران کن قسم کا ٹوسٹ آیا، اور وہ ٹوسٹ یہ تھا کہ یہ جو وزیر ہے یہ ایک سرکاری طیارے میں پاکستان سے فرار ہو گیا. اس کے بعد لندن سے اس کی ایک تصویر اور ویڈیو وائرل ہو گئی. یہ ویڈیو اور جو تصویر ہے یہ برطانوی ہوم آفس سے وائرل ہوئی، اور اس وزیر کے پاس اور اس کی اہلیہ کے پاس اصل میں پاکستان کے سفارتی پاسپورٹ تھے. اب عدالت نے اس وزیر کو اور اس کی اہلیہ کو یہ کہا کہ وہ اپنے سفارتی پاسپورٹ سرنڈر کریں. انہوں نے جب اپنے سفارتی پاسپورٹ سرنڈر نہیں کیے تو پھر پاکستان نے ان کے یہ سفارتی پاسپورٹ جو ہیں ان کو کینسل کر دیا. اس کے بعد اسی وزیر کی ہوم آفس سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی، یعنی برطانوی ہوم آفس سے ایک ویڈیو اس وزیر کی وائرل ہوئی، اور اس ویڈیو میں یہ پتا چلا کہ اس شخص نے اور اس وزیر نے باقاعدہ برطانیہ میں سیاسی پناہ لے لی. اس کے بعد عدالت نے پاکستان میں اس کے اثاثے منجمد کیے، اس کے گھروں کو سیل کر دیا گیا. لیکن اپریل 2022 میں رجیم چینج آپریشن کے تحت جس طرح سے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی، اس کے بعد ایک ڈیل کے تحت یہ وزیر واپس آ گیا. لیکن اب آج کے دن میں اس کے متعلق ایک تباہ کن قسم کی اور شرمناک قسم کی ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی ہے. یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. اب یہ اتنی شرمناک ویڈیو ہے جس پر لاہور سے لندن تک سکتہ طاری ہے. اس ویڈیو نے پوری لیگی قیادت کو شرمسار کر دیا ہے. پوری لیگی قیادت کے جو سر ہیں وہ اس ویڈیو کی وجہ سے شرم سے جھک گئے ہیں، اور یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جو کہ میاں نواز شریف تک بھی پہنچائی گئی ہے. میاں نواز شریف نے خود یہ ویڈیو دیکھی ہے. اسی طرح یہ ویڈیو مریم نواز تک بھی پہنچائی گئی، اور مریم نواز نے بھی اس ویڈیو کو دیکھا ہے. اب جو پوری لیگی قیادت ہے، یعنی میاں نواز شریف، شہباز شریف یا مریم نواز، ان کے پاس اس ویڈیو کا کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہے. اب یہ جو ویڈیو ہے یہ ایک فوجی یونیورسٹی سے سامنے آئی ہے. یہ ایک ایسی یونیورسٹی ہے جو پاک فوج کے زیر انتظام چلتی ہے، اور ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خود جا کر لیکچر بھی دیا. اس سے پہلے بھی جو آرمی چیفز ہیں وہ اسی یونیورسٹی میں لیکچر دیتے رہے ہیں. اس سے پہلے جنرل باجوہ نے بھی اس یونیورسٹی میں لیکچر دیا تھا، اور جب جنرل فیض حمید DGISI تھے تو وہ بھی اسی یونیورسٹی میں لیکچر دیتے رہے. اب اسی فوجی یونیورسٹی سے اس وزیر سے جڑی ایک شرمناک قسم کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اور یہ ویڈیو جو ہے یہ مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر کی ویڈیو کے بعد سامنے آئی ہے. یعنی وہ محمد زبیر جو مریم نواز کے لیے اور میاں نواز شریف کے لیے ایک ڈیل لینے کے لیے جناب باجوہ کے پاس پہنچے تھے. اب پہلے تو محمد زبیر نے کیمروں کے سامنے یہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ اسحاق ڈار نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا اور پارٹی لیڈر ان سے ناراض ہیں. لیکن اب مفتاح اسماعیل کی آج کے دن میں اب سے 15 منٹ پہلے ایک تباہ کن قسم کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور اس ویڈیو میں وہ یہ الفاظ بول رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار نے پاکستان کو ایسی تباہی سے دوچار کر دیا جس کا کوئی ازالہ ممکن نہیں ہے. اسحاق ڈار کو صرف میاں نواز شریف کا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے پاکستان پر مسلط کیا گیا، اور اس رشتہ داری نے پاکستانی معیشت کو نیست و نابود کر دیا. لیگی قیادت جانتی تھی کہ میاں نواز شریف کے اس رشتہ دار کو معیشت کی الف بے بھی معلوم نہیں، لیکن اس کے باوجود اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنایا گیا اور پاکستانیوں کے ساتھ ظلم کیا گیا. اب یہ جو ویڈیو ہے یہ مفتاح اسماعیل کی اس وقت وائرل ہے، لیکن انہی اسحاق ڈار نے آج کے دن میں پاکستانیوں پر مہنگائی کا ایک ناقابل یقین اور تباہ کن قسم کا نیا بم گرا دیا ہے. یعنی پہلے تو ڈالر کی قیمت پچھلے 2 دن میں 40 روپے تک بڑھا کر 5 ٹریلین روپے کا پاکستانیوں کا نقصان کیا گیا، اور اب پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتوں میں 35 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے، جس سے ہر چیز کی جو قیمت ہے یہ 2 گنا ہو جائے گی. یعنی اگر کسی کے گھر کا ماہانہ خرچ 40,000 روپے ہے تو اب وہ خرچ 80,000 روپے ہو جائے گا. لیکن یہاں پر ایک اور تباہ کن قسم کی خبر بھی آئی ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ اب اسحاق ڈار نے
عوام پر 200 ارب روپے کے مزید ٹیکس لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ ٹیکس ایک آرڈیننس کے ذریعے لگائے جائیں گے اور اب گیس اور بجلی کی جو قیمتیں ہیں یہ بھی 50% تک بڑھ جائیں گی، یعنی آپ کا جو خرچہ ہے یہ 200% تک بڑھ جائے گا۔ اور یہ وہی اسحاق ہیں جن کی کرپشن کے شواہد ایک غیر ملکی شخصیت نے جناب باجوہ کو جب وہ آرمی چیف تھے تو ان کے سامنے پیش کیے تھے، اور جناب باجوہ نے جب ISI سے ان شواہد کی تحقیقات کروائی تھی تو یہ شواہد درست ثابت ہوئے تھے، اور جناب باجوہ نے خود یہ بتایا تھا کہ اسحاق ڈار کی کرپشن کے یہ ثبوت جو ہیں انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھے تھے۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جناب عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے، اور اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب پرویز الہی کی شراب اور ایک لڑکی کے متعلق ایک بڑی حیران کن قسم کی خبر آ گئی۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک نئی اور دوسری تازہ ترین ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے، اور پہلے 2 گھنٹے میں اس ویڈیو کو 10 لاکھ سے زائد مرتبہ دیکھا گیا ہے، اور اسی ویڈیو کو 1 لاکھ سے زائد مرتبہ شیئر بھی کیا گیا ہے۔ اب اس ویڈیو اور اس خبر کے جو 2 اہم ترین نکات ہیں ان کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں، اور یہ جو لڑکی ہے اس کے موبائل سے جو 2 نمبر نکلے ہیں ان کے حوالے سے جو ایک نیا ڈرامہ ہوا اس سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس خبر کے پہلے حصے میں یہ لکھا گیا کہ اسلام آباد میں بری امام کالونی پر ایک ناکہ لگایا گیا تھا۔ اس ناکے پر رات کے وقت چیکنگ کی جا رہی تھی، اور رات کو کوئی 11:57 پر 2 افراد اس ناکے سے گزرے۔ اب یہ جو ناکہ ہے یہ ریڈ زون سے تقریباً 4 کلومیٹر دور واقع ہے، لیکن بری امام کا جو راستہ ہے یہ بھی انڈائریکٹلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریڈ زون تک پہنچ سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو ناکہ لگا ہوا تھا اس کے متعلق یہ بتایا گیا کہ اس ناکے پر 2 افراد آ کر رکے، انہوں نے پیدل یہ ناکہ کراس کرنے کی کوشش کی۔ ان دونوں افراد نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، اور ان کے ہاتھ میں ایک بریف کیس بھی تھا۔ اس بریف کیس کے متعلق بتایا گیا کہ اس کا رنگ براؤن تھا۔ اس خبر کے مطابق یہ دونوں افراد پیدل تھے۔ پولیس نے جب ان کو روکا تو ان سے تفتیش کی کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اور اس بریف کیس میں کیا چیز ہے۔ اب تفتیش کرنے پر پتہ یہ چلا کہ یہ جو 2 لوگ ہیں یہ گجرات کے رہنے والے ہیں، یہ چودھری پرویز الہی کے علاقے کے رہائشی ہیں، اور ان کے ہاتھ میں جو موجود بریف کیس تھا اس پر ایک ڈپلومیٹک آپ کہہ سکتے ہیں سٹیکر لگا ہوا تھا، جس سے یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو بیگ ہے اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ڈپلومیٹک انکلیو سے لائی گئی ہے۔ اب اس کے بعد اسی بیگ کو کھول کر چیک کیا گیا تو اس میں سے 3 جو امپورٹڈ شراب کی بوتلیں ہیں وہ برآمد ہوئیں اس خبر کے مطابق، اور پھر اسی خبر میں کہا گیا کہ ان بوتلوں کا کوئی پرمٹ پیش نہیں کیا جا سکا۔ لیکن اس کے بعد اس خبر میں ایک لڑکی کے متعلق ایک حیران کن ٹویسٹ آ گیا اور ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا گیا۔ اس دعوے کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں اور پھر اس لڑکی کے متعلق حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب اس دعوے میں یہ کہا گیا کہ جس شخص سے مبینہ طور پر یہ شراب برآمد ہوئی اس نے اپنا بیان قلم بند کروایا، اور اس بیان میں یہ الفاظ بولے اور یہ موقف اختیار کیا کہ میں چودھری پرویز الہی کے ساتھ پچھلے 16 سال سے بطور ڈرائیور ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اسی بیان میں اس خبر کے مطابق یہ کہا گیا کہ میں پرویز الہی کے حکم پر 24 جنوری کو لاہور سے اسلام آباد پہنچا۔ مجھے فہیم نامی شخص سے پنجاب ہاؤس میں ملاقات کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں نے فہیم کو ایک شاپنگ بیگ دینا تھا اور اس سے ایک بریف کیس لینا تھا۔ اس کے بعد اسی شخص نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھے اس وقت علم نہیں تھا کہ اس بریف کیس میں کیا ہوگا۔ اس کے بعد یہی شخص اپنے بیان میں یہ کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا علم ضرور تھا کہ فہیم چودھری پرویز الہی کے فرنٹ مین کے طور پر کام کرتا ہے اور پرویز الہی کے لیے مختلف پارٹیز کا انتظام کرتا ہے، اور اسی وجہ سے اسے پنجاب ہاؤس میں ملازمت بھی دی گئی۔ اس کے بعد اس بیان میں یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ یہ شخص پرویز الہی کی جو F83 والی رہائش گاہ ہے یہاں پر پارٹیز کا انعقاد بھی کرتا ہے، اور ان شراب کی بوتلوں کا
مجھ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ جو شراب کی بوتلیں ہیں یہ میں چودھری پرویز الہی کے حکم پر ان کے لیے لے کر جا رہا تھا، اور اس سے پہلے بھی لے کر جاتا رہا ہوں۔ لیکن یہاں پر ایک لڑکی کے متعلق بھی ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا دعویٰ کیا گیا اور ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا انکشاف کیا گیا، اور اس دعوے میں یہ ظاہر کیا گیا کہ جیسے چودھری پرویز الہی کی جو رہائش گاہ ہے یہاں پر کوئی اس قسم کی پارٹیز ہوتی ہیں جن کا انتظام خود چودھری پرویز الہی کرواتے ہیں، اور یہ جو 3 لوگوں کے نام نہاد پولیس نے منشن کیے، ان کے متعلق یہ ایک تاثر دیا گیا کہ یہ ان پارٹیز کا انتظام کرتے ہیں۔ اب یہ جو پورا ڈرامہ ہے وہ اس طرح سے بے نقاب ہوا، اور یہ ڈرامہ اس لیے رچایا گیا کہ اس امپورٹڈ حکومت کی جانب سے پرویز الہی پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں، اور اب پتہ یہ چلا ہے کہ اس شخص پر دباؤ ڈال کر اس کو دھمکا کر اس سے یہ بھونڈا بیان لیا گیا ہے تاکہ کسی طریقے سے پرویز الہی کو دھمکایا جائے، اور اس بھونڈے کیس کے اوپر اب رانا ثناء اللہ کا اور اس امپورٹڈ حکومت کا ٹویٹر پر مذاق بن گیا ہے، اور اس پر بڑے مزاحیہ میمز بھی بن رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر چیف جسٹس کے گھر سے بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک حیران کن قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ ویڈیو اس وقت سامنے آئی جب ایک تباہ کن اور نئی سی سی ٹی وی اب سے 15 منٹ پہلے وائرل ہو گئی۔ اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر اب ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ اب ایک طرف تو مریم نواز پاکستان پہنچی، ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں، اس کے باوجود جو ریاستی سیکیورٹی ہے وہ مریم نواز کو فراہم کی گئی، اور عمران خان صاحب کو بطور سابق پرائم منسٹر جو سیکیورٹی ملی ہوئی تھی وہ سیکیورٹی واپس لے کر ان کی جان کو خطرے میں ڈال دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد فواد چودھری کے اغوا کی ایک نئی سی سی ٹی وی فوٹیج آج کے دن میں وائرل ہوئی، اور اس سے پتا چلا کہ فواد چودھری کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا بلکہ ان کو اغوا کیا گیا تھا۔ لیکن اب اسی پوری صورتحال میں چیف جسٹس کے گھر سے ایک بڑی خبر آئی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اب چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا ہے۔ اس خط میں یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس صاحب خدا را فواد چودھری کو اس سلوک سے بچائیں جو اعظم سواتی اور شہباز گل کے ساتھ کیا گیا تھا، یعنی جیسے انہیں برہنہ کیا گیا تھا اس طرح کا سلوک فواد چودھری کے ساتھ نہ ہو۔ لیکن چیف جسٹس صاحب پہلے بھی جو انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہوئیں ان پر بھی پردہ کیے ہوئے تھا، اور لگتا نہیں ہے کہ اب بھی چیف جسٹس اس معاملے کا کوئی نوٹس لیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔